अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू डिस्कवर योर टैलेंट। ये एक मुसलसल किया जाने वाला सवाल है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर का टैलेंट क्या है या फिर वो किन चीज़ों में पैदाइशी महारत रखता है। कुछ खूबियाँ हमारे अंदर पैदाइशी होती हैं, जबकि कुछ खूबियों को अपने अंदर मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और मुख्तलिफ़ सेशंस को अटेंड करके डेवलप किया जाता है या फिर पुख्ता किया जाता है। या फिर यूँ कह लें कि अपने इंटरेस्ट के प्रोफेशन में हम खुद को मज़ीद अपडेट और स्किलफुल करते हैं। तो ये सवाल एक पीएचडी का स्टूडेंट भी करता है और एक 8th क्लास का बच्चा भी कि अपने अंदर मौजूद हुनर या टैलेंट का कैसे पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए अपने अंदर मौजूद टैलेंट को डिस्कवर करना बहुत ही आसान काम होता है और ऐसे लोगों में ये 3 निशानियां ज़रूर पाई जाती हैं। पहला ये कि इन लोगों का विज़न बहुत ही क्लियर होता है। ये जानते हैं कि उन्होंने कब, किस वक्त क्या करना है और कैसे करना है। ये अपने टैलेंट से रिलेटेड जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पेश आने वाले चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं और ये उन मुश्किलात को आराम से डील करना और टैकल करना भी जानते हैं। ऐसे लोगों को कोई मुश्किल, कोई परेशानी और कोई ब्रेकडाउन अपने काम से पीछे नहीं हटा सकती या अपने गोल से पीछे नहीं हटा सकती। और ऐसे लोगों की दूसरी अहम निशानी ये है कि ये लोग बहुत ही मुस्तकिल मिजाज होते हैं अपने काम को लेकर। अपने पैशन और अपने गोल्स को लेकर ये रोज़ाना की बेसिस पर अपने टैलेंट को फॉलो करते हैं। ये इतने मुस्तकिल मिजाज होते हैं अपने काम को लेकर कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके रास्ते में कितनी मुश्किलात और कितनी ट्रबल्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बस लगे रहते हैं और मगन होते हैं अपने काम में। इन लोगों में तीसरी निशानी ये होती है कि जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं अपने टैलेंट को लेकर, जो अपने टैलेंट और पैशन को पागलों की तरह फॉलो करते हैं और दिन रात अपने काम में मेहनत करते हैं। अब दूसरे लोग या वो लोग जिनके लिए ये फाइंड आउट करना मुश्किल होता है कि एक्चुअली उनके अंदर क्या टैलेंट है और कैसे वो अपने अंदर मौजूद टैलेंट को पहचान सकते हैं, ये लोग थोड़े से कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और ये हर काम को बहुत ही एक्साइटेड होकर शुरू तो करते हैं, मगर कुछ अरसे बाद उस काम में अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। And they feel, oh my god, this is so boring. And they also say, oh, I can't handle the difficult situations in this task or in this work. So जो इंसान अपने अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज्ड होता है, वो कभी नहीं जान पाता कि असल में उसके अंदर का टैलेंट क्या है। तो मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो वाकई ये जानना चाहते हैं कि उनके अंदर का टैलेंट क्या है और वो किस तरह या किस काम में माहिर हैं या फिर एक्सपर्ट हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो व्यूअर्स चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो एक बार फिर मैं सवाल को दोहरा दूं या रिपीट कर दूं। सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगता है कि किस काम के लिए हम बने हैं। याद रखिएगा कि जिस काम के लिए या जिस पर्पस के लिए हम बने होते हैं उसका पहला साइन ये है कि वो काम आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। अगर मैं उर्दू में कहूँ कि ज़मानो मकान से वो काम आपको अगर आज़ाद नहीं करता, वो काम आपका नहीं है। दूसरी बात से कनेक्ट करेंगे तो पहली बात आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। जो काम आपको थका दे वो आपका प्रोफेशन या आपका पैशन नहीं है या फिर आपका टैलेंट नहीं है, क्योंकि पैशन इंसान को थकाता ही नहीं है। एक मिसाल दूंगी आपको और फिर आपको याद होगा कि आपके जो बचपन के कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ फ्रेंड्स हमेशा इंसान के कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं बचपन के जिनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ होता था और यहाँ तक कि वो गर्मी के लंबे दिनों और सख्त धूप में खेलने निकलते थे। हालांकि उनके पेरेंट्स उनको मना भी करते थे कि गर्मी में ना खेलो, बीमार हो जाओगे, मगर शौक़ का कोई मोल नहीं होता। सो इंसान जिस काम के लिए पैदा हुआ है वो काम उसे टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। कुछ और मिसालें देती हूँ, जैसे पेन, आप इससे तब तक लिखते हैं जब तक उसकी इंक ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक वो खुद एक्सपायर नहीं हो जाती। पेन से सिर्फ लिखने का ही काम लिया जाता है, क्योंकि ये लिखने के लिए ही बनाया गया है। तो इससे सिर्फ लिखते हैं और लिखने का ही काम लिया जाता है। कुछ और मिसालें देती हूँ, जैसे कि कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं और वो कुछ ख़ास काम के लिए ही बनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पंखा है,
تو پنکھا صرف آپ کو گرمی میں ہوا دینے کے لیے ہی بنا ہے، آپ اس سے بائی فورس کوئی اور کام نہیں لے سکتے، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ واشنگ مشین کو آپ لے لیں، اس سے آپ صرف کپڑے دھو سکتے ہیں، اس سے آپ کبھی ہیٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے سردیوں میں کہ میں اسے لگاؤں گی یا پھر لگاؤں گا تو میرے کمرے میں ہیٹ پروڈیوس ہوگی اور کمرہ گرم ہو جائے گا۔ اس سے صرف آپ کپڑے دھونے کا ہی کام کر سکتے ہیں۔ تو ٹیلنٹ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو ٹیلنٹ انسان کے اندر ہوتا ہے نا، آپ اس انسان سے وہی کام لیتے ہیں، اور اگر آپ کوئی اور کام اس سے لینے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کو اتنے بہتر طریقے سے نہیں کر پائے گا، پہلے تو کر ہی نہیں سکے گا، اور اگر کر بھی لیا تو وہ اس کو اتنے بہترین طریقے سے پرفارم نہیں کرے گا۔ تو ٹیلنٹ کا دوسرا سائن یہ ہے کہ یہ آپ کو تھکاتا نہیں ہے، یا آپ اپنے کام میں تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے۔ تیسرا سائن ہے کہ جس کام کے لیے قدرت نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے، یا قدرت نے آپ کو جس کام کے لیے بنایا ہوتا ہے، اس کام سے آپ کی عزت جڑ جاتی ہے، آپ اس سے رسپیکٹ کمانے لگ جاتی ہیں، کیونکہ آپ اس کام میں اتنی ماہر اور ایکسپرٹ ہوتی ہیں کہ لوگ آپ کے علاوہ کسی اور کے کام سے سیٹسفائی ہی نہیں ہوتے۔ فورتھ سائن ہے کہ آپ جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں یا پیدا ہوئے ہیں، یا آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، آپ اس کام کو کرنے میں اتنی خوشی محسوس کرتی ہیں کہ آپ اس کام میں بعض اوقات معاوضہ تک نہیں لیتی، یعنی کہ آپ معاوضے سے بھی آزاد ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ معاوضہ تو آ ہی جانا ہے، معاوضہ تو مل ہی جانا ہے، معاوضہ تو چھوٹی سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں وہ کام کر رہی ہوں جو مجھے پسند ہے، جو مجھے خوشی دیتی ہے اور جس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ مائیکل اینگلو اپنے آرٹ، مجسمہ سازی، شاعری، فلسفہ اور رائٹنگ کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس نے اپنی عبادت گاہ کو بائبل کے مجسموں میں اور مختلف آرٹ کی صورت میں کنورٹ کیا تھا۔ آپ ذرا غور کریں، یا پھر آپ ذرا مائیکل اینگلو کو ذرا گوگل پر سرچ کر کے خود دیکھیں، اس کے بنائے ہوئے مجسمے آپ کو لگے گا کہ اصلی ہیں۔ اور جب انہوں نے ڈیوڈ کا مجسمہ بنایا اور بنا کر اسے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے، اس کا آرٹ اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ پھر اس نے مجسمے کے پاؤں پر ہتھوڑا مار کر اسے توڑ دیا اور کہا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے، میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ مائیکل اینگلو وہ انسان تھا جو 15 دن مجسمے بناتا تھا، اور وہ اپنے شوز کے ساتھ ہی سو جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ اتنا ڈوب کر اور مگن ہو کر کام کرتا تھا کہ جب 15 سے 20 دن گزر جاتے تھے تب وہ اپنے شوز نکالتا تھا تو اس کے پاؤں سے جو ہے نا خون آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس بات کی فکر اسے نہیں ہوتی تھی کہ کتنے دن گزر چکے ہیں، بس وہ اپنے کام کے شوق اور لطف میں گم ہوتا تھا، اور اس انجوائمنٹ میں وہ ہر چیز کو بھول جاتا تھا یا فراموش کر دیتا تھا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کام کے لیے آپ پیدا ہوتے ہیں اس کام سے آپ تھکتے نہیں ہیں۔ کام عام طور پر تھکا دیتے ہیں، جیسے کہ مزدور سارا دن جب مزدوری کرتا ہے تو شام کو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن جس کام سے آپ خوش ہوتے ہیں اس کام کو کر کے بھی آپ خوش ہی ہوتے ہیں، اور اس کام سے آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بیسٹ ٹیچرز آپ کو کہتے ہوں گے، یا جو آپ کو بہت اچھا کچھ ٹیچرز آپ کو پڑھاتے ہوں گے، وہ یہ بات ضرور کہتے ہوں گے کہ ٹیچنگ میرا جنون ہے، میں پڑھا کر خوش ہوتی ہوں یا خوش ہوتا ہوں۔ تو آپ کے ٹیلنٹ سے ریلیٹڈ کام آپ کو چارج کرتا ہے، آپ کو موٹیویشن اور انرجی ملتی ہے۔ تو ٹیلنٹ سے قدرت آپ کو آئیڈینٹی اور شناخت دے دیتی ہے۔ اگر میں کہوں نصرت فتح علی خان، تو ایک آئیڈینٹی ابھرتی ہے ہمارے ذہنوں میں، اور اگر میں کہوں ڈاکٹر اسرار احمد، تو ہمارے ذہن میں ایک خاص شناخت اور ایک ان کی خاص پہچان ابھرتی ہے۔ وہ جو کام کرتے تھے اس کام کی وجہ سے ان کی شناخت اور پہچان اور عزت بنی، لوگ ان کو ان کے بہترین کام کی وجہ سے جانتے ہیں۔ کام تو اور لوگ بھی کر رہے ہیں، مگر انہوں نے جو کام کیا وہ ان کی آئیڈینٹی کی وجہ بنی، اور وہ خوش اور پرسکون ہوتے تھے اس کام کو لے کر یا اس کام کو کر کے۔ ایسے کچھ اور مثالیں دے دوں، جیسے کہ نیوٹن، جب ہم نیوٹن کا نام لیتے ہیں تو ان سے ریلیٹڈ ایک آئیڈینٹی اور ایک پہچان ہمارے ذہنوں میں ان کی ابھرتی ہے۔ اگر میں کہوں محمد علی جناح، تو ایک آئیڈینٹی ان کی ایک ابھرتی ہے، آتی ہے،
اور اگر میں کہوں گاندھی تو ایک خاص قسم کی آئیڈینٹی اور پہچان ہمارے ذہنوں میں ان کی ایک آئیڈینٹی اور ایک خاص پہچان ابھرتی ہے۔ تو اب اگر آپ کسی اور شخص کا نام لیں اور اس کے نام کے ساتھ کوئی شناخت اور کوئی آئیڈینٹی نہیں جڑی تو اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیلنٹ نہ ہو اور بندہ فیمس ہو جائے، امپاسبل۔ تو ٹیلنٹ جو ہے نا فیم بھی دیتا ہے انسان کو۔ نیکسٹ سائن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کام کے لیے آپ بنے ہیں آپ اس کام کی مشکلات کو بھی چوم کے گلے لگاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ جو بندہ اپنی منزل آگے سے آگے رکھتا ہے اس بندے کا پیشن ہو تو وہ آگے اور نیکسٹ ٹارگٹ کی طرف موو کرتا ہے نا، ورنہ وہ کہتا ہے کہ 3 ٹائم کا کھانا تو کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں، اتنا کافی ہے، بس مجھ سے مزید محنت نہیں ہوتی۔ ٹیلنٹ اور پیشن والا شخص ہمیشہ بہتر سے بہترین کی طرف جاتا ہے۔ رکاوٹ تو روکنے کے لیے آتی ہے، لیکن جس کو جنون ہوتا ہے نا وہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس رکاوٹ کو وہ ایز اے چیلنج لیتا ہے اور یا پھر لیتی ہے، اور وہ پھر جو ہے نا اس چیلنج سے اور اس مشکل سے اپنے پرپز کی یا اپنے مقصد کی لرننگ لے کے آگے بڑھتی ہے۔ لاسٹ سائن، اگر آپ کا اوریجنل ٹیلنٹ ہے تو وہ آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ آپ کو ایک بے چینی سے محسوس ہوگی کیونکہ آپ کے اندر ایک کریز پیدا ہونے لگتی ہے کہ اوکے میں نے وہ کام کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اندر جو ہے نا ایک فیلنگ ہوتی ہے، آپ کو اتنی اس کام سے ایکسائٹمنٹ محسوس ہوتی ہے۔ ایک مثال دوں کہ اگر ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں ایک شرارتی بچے کو آپ بند کر دیں اور باہر سے لاک لگا دیں تو آپ نوٹ کریں کہ وہ شرارتی بچہ تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ نوک کرے گا، وہ شیشہ کھول کے دیکھے گا اور آوازیں دے گا کہ مجھے باہر نکالو، وہ چیزیں چھیڑنے لگے گا، کمرے میں جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ان کو چھیڑنے لگے گا۔ تو ٹیلنٹ بھی بالکل کسی شرارتی بچے کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جب انسان نا اپنے ٹیلنٹ پر کام نہیں کر رہا ہوتا نا تو وہ ٹیلنٹ اس کو تنگ کرنے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کس انجینئرنگ میں پڑھے ہوئے ہو، اس کام کے لیے تو تم بنے ہی نہیں ہو، کس CSS میں پڑھی ہوئی ہو، اس کام کے لیے تو تم بنے ہی نہیں ہو، کس سبجیکٹ کو پڑھ رہی ہو یا کس سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہو، یہ تو تمہارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تم اس کام کے لیے بنی ہی نہیں ہو، تم اس کام کے لیے بنی ہو یا بنے ہو جس کام کے لیے قدرت تمہیں اشارے دیتی ہے۔ یا پھر بار بار دنیا یا لوگ تمہیں آ کر کہتے ہیں یا تمہاری تعریف ہوتی ہے کسی کام کو لے کر یا تنقید ملتی ہے یا بور ہونے لگتے ہو، یہ سارے سگنلز ہیں نیچر کی طرف سے کہ کن کاموں کے لیے آپ بنی ہیں اور کن کاموں کے لیے آپ نہیں بنی ہیں۔ آخر میں بات کو مختصر کرتی ہوں کہ ٹیلنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کس کام میں بہت اچھی ہیں، بغیر کسی پریکٹس اور بغیر کسی ٹریننگ کے۔ یہ کچھ سائنس ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے۔ میں ایکسپلین تو پیچھے کر چکی ہوں ویڈیو میں، لیکن اب میں ان کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں کہ وہ کون سے سائنس ہیں جس سے آپ آرام سے اپنے ٹیلنٹ کو یا اپنے پیشن کو ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، یور پیشن برنگز یو آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس۔ نمبر 2، یو نیور گیٹ ٹائرڈ آف ورکنگ آل آف دا ٹائم۔ نمبر 3، you get respect through your talent or passion. Number 4, you never expect compensation from your work. Number 5, you get happiness through your work. Number 6, you get fame through your talent, through your passion, or through your tasks or goals. Number 7, you get identity through your passion or work. And number 8, you find yourself restless while following your strong point and talent. مطلب آپ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے جب آپ اپنے ٹیلنٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 9، you can earn through your passion or your passionate work. یعنی کہ آپ ایک عزت اور ایک رسپیکٹ اور ایک خاص قسم کی اماؤنٹ بھی ارن کر سکتے ہیں اپنے اسپیشل قسم کے ٹیلنٹ اور پیشن کے تھرو یا پیشن کے ذریعے۔ اچھا، ہم سب کے پاس ایک جیسا ٹیلنٹ نہیں ہوتا، یہ ہر انسان میں مختلف ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے۔ تو دوسروں کے ٹیلنٹ کو یا دوسروں کو کاپی نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلانے نے یہ کام کیا تو وہ اس سے بہت عزت ملی اور میں اگر یہ کام کروں گی تو مجھے بھی ملے گی،
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیم کام کرو گے جو اس نے کیا تو جو جتنی عزت اور جتنا ریٹرن اسے ملا اتنا آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ تو اس کا ٹیلنٹ تھا۔ لیکن اگر وہ آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہے تو آپ کو سیم رسپیکٹ اور سیم ریٹرن یا سیم فروٹ نہیں ملے گا۔ اس لیے دوسروں کو کاپی نہ کریں اور نہ دوسروں سے جیلس ہوں، ان کے پاس بھی وہی ریسورسز اور وسائل ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ اپنے ٹیلنٹ کو ریکوگنائز کریں اور اس کو فالو کر کے اپنی کامیابی کے راستے کو ہموار کریں۔ All of us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. And last important point I must mention here, acquiring the right talent یا پھر acquiring the right passion is the most important key to growth. So follow your talent and grow sharply. اپنے ٹیلنٹ کو فالو کر کے تیزی سے ترقی کریں۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یوٹیوب فیملی کو گرو کرنے میں ہمیں سپورٹ کریں، ہماری مدد کریں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔